सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राधा हबीबुल्लाह खान में आज हम बात कर रहे हैं आजाद जम्मू कश्मीर रेडियो मीरपुर की 19वीं सालगिरह और FM 101.4 मीरपुर की 12वीं सालगिरह। आजाद जम्मू कश्मीर रेडियो मीरपुर और तहरीक आजादी कश्मीर, इस पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वजीर हुकूमत जनाब चौधरी मोहम्मद सईद ने। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब चौधरी सईद साहब, क्या कहते हैं ये जो मीडिया है रेडियो आजाद कश्मीर है, इसका तहरीक आजादी कश्मीर के हवाले से रोल, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और ये जो टेरिटोरियल मीडिया है, इस पर जो हमारी कम्युनिकेशन या जो आवाज जा रही है कश्मीरियों तक पहुंच रही है, ये एक बड़ी अहम सोर्स है। जो सैटेलाइट चैनल्स हैं वीडियो के, उनमें तो रुकावट पैदा की जा सकती है, इसमें मिनिमम इंटरफेरेंस होती है, आवाज में बात से गड़बड़ करते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा मीडिया नहीं था तो उस वक्त से लेकर अब तक रेडियो ने, खास बिलखुसूस रेडियो आजाद कश्मीर ने इस सिलसिले में बड़ा अहम रोल प्ले किया। आपको भी जो आपकी आवाज वहां पहुंचती है, उस पर कोई मैसेजेस कोई आते होंगे, फीडबैक यकीनन आता होगा कि ये लोग इस रेडियो पे यहाँ के हालात के इससे बड़े डिपेंडेंट हैं और हमें इस पर मजीद मेहनत करने की जरूरत है, इसको ठीक करने की क्वालिटी इम्प्रूव। बदकिस्मती से पिछले कई सालों से इस पर मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं की गई और ज़लज़ले के बाद तो बेचारे का बुरा हाल है। जनाब चौधरी सईद साहब, आप चूंकि हुकूमत का हिस्सा भी रहे और जिस तरह आपका सफर जारी है, न जाने आगे और कौन कौन सी मंजिलें हैं जहां पे आपको खलकत को फैज पहुंचाने का अल्लाह मौका दे। आप ये बताएंगे कि जलजले के बाद जहां पर मीरपुर के बहुत से आम लोगों को, शहरियों को तकलीफ हुई, वहां पर सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी बिल्डिंग्स और आपका ये जो मासूम रेडियो है जो कि तहरीक आजादी कश्मीर की एक रजाकाराना वॉइस है, इसको भी नुकसान पहुंचा लेकिन अजाला ना हो सका। इसकी वजूहात जुनैद, एक बात मैं आपको बताऊं कि एक क्लियर डिफाइंड लाइन है कि जब ये ज़लज़ला आया तो हमारी हुकूमत थी और जो रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन था वो तनहा हमने शुरू कर दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्टोर करने के लिए, रीइंस्टेट करने के लिए काफी शुरू कर दी। आज हमने बड़ी हद तक, आपने कभी शायद रियलाइज नहीं किया, ये अप्रिशिएट नहीं किया कि 2 दिन में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके उसको बहाल कर दिया और 10 दिन में पानी के निजाम को वापस अपनी जगह पर ले आए। अपने छोटे से मीगर बजट में से 1 अरब रुपया दिया हमने, जो चिश्तियां वाला मेन आर्टरी थी जहां से चिश्तियां जातना और आगे पाकिस्तान तक लिंक था, वो बना डाली। 2 पुल बना डाले, डल महमूद वाला, और दूसरा जो सेकंड पार्ट था इसका, जो एक डिफाइंड लाइन थी हुकूमत पाकिस्तान और हमारे दरमियान, वो ये थी कि जो मेजर लॉसेस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मीट करेगी। वो ज़लज़ले के केस में भी हुआ, कभी सैलाब आया उसमें भी वो हुआ। इस दफा भी हमने अपनी असेसमेंट करके उनको भेज दी कि ये आपने करना है और उसकी जवाब बिल्कुल कोरा आया कि हम नहीं कर सकते, हमारे पास नहीं है। रीजन ये थी कि यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और उसकी सूरत में सियासी एक वो था जिसकी वजह से नहीं किया। एक तो ये हुआ। दूसरा, एक और डिफाइंड लाइन है जो आप अप्रिशिएट करेंगे, वो ये थी कि रेडियो जो है, ये वाला रेडियो, ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है। हमने फ्री जमीन मुहैया की, बिल्डिंग यहाँ तक उस वक्त कंट्रीब्यूट किया और उसके बाद उनकी ऑनरशिप दी, जिसको कश्मीर कॉल के साथ उनकी जो एफिलिएशन है वो, और उसमें ये डिमांड बनती थी हमारी और इनका फर्ज बनता था कि इसको प्रायोरिटी पे ठीक करें। लेकिन बदकिस्मती से जो कुछ वहाँ असर हो रहा है रेडियो और टेलीविजन का, जो स्ट्रीट रन है, उसका शिकार हम भी हुए हैं। जनाब चौधरी सईद साहब, यहाँ पर राधा हबीबुल्लाह खान सीनियर तजियाकार आपसे बात करेंगे। चौधरी मोहम्मद सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चौधरी साहब, आज जिस तरह के अंसारी साहब ने फरमाया कि हमारे FM 101 की जो है वो 12वीं सालगिरह है और मीडियम वेव की 19वीं सालगिरह है,
اور میں ذاتی طور پہ بھی میں خود مقبوضہ کشمیر میں گیا ہوں اور وہاں اس ریڈیو کو میں نے آواز سنی ہے. تو اس ریڈیو کی آواز کو تحریک آزادی کشمیر کی تناظر میں مزید مضبوط تر کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جس طرح سے توجہ دی جانی چاہیے شاید اس طرح سے توجہ نہیں ہے ریڈیو پہ, اس کی مزید مضبوطی اور فعالیت کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مزید اقدامات اٹھائے جانے چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں ان چیزوں کو جو ریئل اگر سارے پروسیس میں دیکھیں جو آزادی کشمیر کا جدوجہد ہے, اس میں ڈائسپورا کا رول ہے, اس میں یہ آڈیو جو لنکس ہیں ریڈیو کی طرح کی ان کا بڑا رول ہے. اگر ہم یہاں کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں یا کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو انہی کے ذریعے وہاں پہنچتی ہے اور ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے بھی اسی کو ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ یا کشمیریوں کا اپنا رول ہے یا ڈائسپورا کا رول ہے یا ریڈیو کا رول ہے. تو اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے چونکہ نہ تو یہ ہماری منسٹری آف انفارمیشن کے نیچے آتا ہے, جوریسڈکشن ہماری ہے آتا ان کے تحت, اور ہماری منسٹری آف انفارمیشن نے کبھی اس کو آن کر کے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا ود کنسرن کوارٹر کہ جی اس کی کتنی اہمیت ہے اگر یہ جگہ. اور بالخصوص آپ کا پچھلے دنوں میں دیکھا تھا ایف ایم جب یہ جو آپ کی ویب پہ لوگ آپ کو جوائن کرتے ہیں اور سنتے ہیں دنیا بھر میں, ناٹ الون ان میرپور یا کشمیر یا نیبرنگ ایریاز, بلکہ ویب پہ اس کو باہر بھی سنا جاتا ہے. تو اس میں بڑی ضرورت ہے کہ اس کی کوالٹی کو امپروو کیا جائے. ایک جو اس کی ویو لینتھ بڑھائی جائے کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر کے وہ علاقے جہاں اس کی آواز نہیں پہنچے, اور پاکستان کے اندر بھی ہمارے پاکستان سے جو رشتے ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے یہ بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے اور کر سکتا ہے فردر. تو اس کو اسٹرینتھن کرنا بڑا ضروری ہے. اور یہ بلڈنگ اب تک ریپیئر ہو جانی چاہیے تھی. آج شاید 2 سال اور 3 دن ہو گئے زلزلے کو, شاید ابھی ایسٹیمیٹ بھی نہیں بنا. تو میں آج اسی ریڈیو کی وساطت سے جو ذمہ داران ہیں پاکستان میں, پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن والے, اور اگر عمران خان صاحب چاہتے تو یہ تو معمولی سی رقم 2, 4, 10 کروڑ روپیہ کسی جگہ سے بھی دے سکتے تھے جہاں کہیں جاتے ہیں. بیگم صاحبہ نے فرمایا تو انہوں نے ایک روحانی یونیورسٹی قائم کر دی, ایک اور فرمایا تو مینٹل ہسپتال بنا دیا. یا تو پھر ہم ان کی محترمہ بیگم صاحبہ سے ہماری آواز پہنچے ان تک تو وہ ہماری داد رسی کریں, یا خود خان صاحب جو ہے اس کو ریئلائز کریں. اور اس لیے ان کا بیبی ہے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی پراپرٹی اور ایسٹ ہے, تو اس کو بڑھائیں آگے تاکہ لوگوں کی آواز پہنچ سکے. چوہدری سعید صاحب, جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ آج 2 سال اور 20 دن ہو گئے, تو زلزلے میں جو ریڈیو کی عمارت ہے وہ بالکل تباہ ہو گئی تھی, لیکن اس کے باوجود ہم پچھلے 2 سال سے خیمے میں اور اس وقت کنٹینر میں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں. اور کسی بھی لمحے پہ جو ہے ہمارے جو اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں جناب چودھری محمد شکیل صاحب اور جو پوری انتظامیہ ہے ایف ایم 101 اور میڈیم ویو کی, کبھی بھی ہم نے جو نشریات ہے جو ہمارا مشن ہے اسے ہم نے رکنے نہیں دیا. مشکل حالات میں بھی 2 سال میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. اس ہمارے عمل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات شاید آپ نہ پوچھتے, میں کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی کمٹمنٹ جو ہے وہ کسی ریڈیو کی عمارت کے ساتھ یا اس کی سہولتوں کے ساتھ نہیں ہے. آپ کی کمٹمنٹ ہے ایک کاز کے ساتھ, ایک نوبل کاز کے ساتھ جس کو لے کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں. تو آپ نے تو اس کو میسر ہی نہیں کیا کبھی کہ بلڈنگ ہے یا نہیں ہے, کنٹینر میں بیٹھے ہیں. آپ نے اپنے فرض بہت ہی بخوبی نبھایا, جس کے لیے جو ذمہ داران ہیں ان کو اکنالج کرنا چاہیے. اس کو آپ لوگ اس قابل ہیں کہ آپ کو کسی نیشنل ایوارڈ سے نوازا جائے کہ آپ لوگ جن حالات میں بیٹھ کے اپنی آواز اور کشمیر کی آواز اور کشمیری کی آواز دنیا تک پہنچاتے ہیں. یہ بہت جرأت کا اور استقامت کا اور ہمت کا کام ہے. میں ایٹ لیسٹ کم از کم سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ اس سارے کام میں بڑے دلجوئی سے کر رہی ہے. جناب چودھری سعید صاحب, آپ سابق وزیر حکومت ہیں اور یہ جو ضمنی الیکشن, یہ جو 10 سال کے دوران چھٹا الیکشن جو ہے میرپور میں ہونے جا رہا ہے, اس میں آپ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ کو ٹکٹ دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے. بہت سے یہاں پہ سیاسی سوالات لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیے ہیں. میں جو 2-3 اس میں سے نمائندہ کوشچنز ہیں یہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہاں پہ احتشام ہیں, اقبال ہیں, رؤف ہیں, فرحت ہیں, بہت سے دوست ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ چودھری سعید صاحب یوں لگ رہا ہے کہ میرپور میں اس دفعہ الیکشن 1 سائیڈڈ ہے. آپ
کو لوگ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں نیو میرپور سٹی سے، سنگوٹ سے، بن خورما سے، مختلف علاقوں سے؟ میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بے لگام سوشل میڈیا ہے، ہم اس پر تو نہیں جا رہے کہ کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے. انشاءاللہ آپ رزلٹ دیکھیں گے پہلے سے بہتر ہوں گے. جو ان کے پاس چورن تھا وہ وزیر اعظم کا وہ نہیں بکا، اب وہ انہوں نے اپنا تو تحفظ کر لیا، 5 سال کے لیے پورا پروٹوکول لے لیا صدر بن کے، جو بالکل بے اختیار ہوتا ہے اور جو کچھ کر نہیں سکتا. یہ تو اب لوگوں کو آئندہ جا کے ریلائز ہوگا کہ کمپرومائز کہاں ہوا اور کیسے ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو لوگوں کے سامنے، اور آپ بالخصوص جو میڈیا کی آنکھ ہے اس کے گواہ ہیں کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے، وہ اسکول ہوں، اسپتال ہوں، وہ روڈ انفراسٹرکچر ہو، وہ ایجوکیشن انفراسٹرکچر ہو، پینے کا صاف پانی ہو یا بجلی کی ریگولر فراہمی ہو. اس میں ہم نے دن رات دے کر کے لوگوں کی خدمت کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ یہ ایک تو آپ نے تھوڑا سا زیادہ ایگزیجریٹ کر دیا کہ شاید سارے شہر چھوڑ گئے، چند ایک لوگ گئے ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہر وقت موجود ہوتے ہیں جو یہ شاید سمجھتے ہیں جن کی پولیٹیکل کمٹمنٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی، اور جن کے اندر کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ جی ہماری نظریاتی نہیں ہوتے، تو وہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. انشاءاللہ ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے اور یہ الیکشن ہم جیتیں گے. شہزاد صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا جی سیکٹر C1 سے، کہہ رہے ہیں کہ چوئی صاحب سنا ہے کہ آپ کے زیادہ جو چاہنے والے لوگوں میں سے ایک طبقہ کاروباری طبقہ ہے، اور ان لوگوں کو کوئی محکمہ ٹیکس کے ذریعے بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں. تو یہ وہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر یہ بات درست ہے تو آپ اس کے مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ایڈمنسٹریشن پوری طرح انوالو ہے، اور اس کے لیے ہم نے الیکشن کمیشن کو بائی نیم آگاہی دی ہے کہ کون سا پٹواری، کون سا تجار، کون سا سرکاری اہلکار، کون سا محکمہ خوراک کا اہلکار جو ہے اس جرم میں ملوث ہے، اور وہ لوگوں کو بہکا رہے ہیں، لوگوں کی تنخواہیں روکی جا رہی ہیں، لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایڈ ہاک ہیں تو آپ کی کنفرمیشن صورت میں ہوگی، آپ ہمیں ووٹ دیں. لیکن یہ حبیب اللہ صاحب اور انصاری صاحب آپ گواہ ہیں، 5 سال میں کوئی ایک سنگل انتقامی کارروائی کی خبر کہیں سے آپ کو آئی ہو تو میں ذاتی طور پہ ذمہ دار ہوں. ہم نے اپنی بیٹیاں، بہنیں، بھائی، عزیز جو بھی ہمارے ساتھ نہیں تھے، حلقے میں تھے، تو ہم نے تو یہ کہا کہ ایم ایل اے الیکٹ ہونے کے بعد میں سب کا ایم ایل اے ہوں، ہماری خود بن گئی تو سب کا ایم ایل اے. انہوں نے تو دہشت گردی میں جا دی کہ کچھ لوگوں کو یہ جا کے کہا. لیکن میں آپ کو لوگوں کے دل کی بات بتاؤں، ایک شخص کو فون کر کے بلایا گیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، جب وہ گھر پہنچا تو اس کو ہاتھ ڈال کے فوٹو کھینچ کے کہا آپ جاؤ. وہ میری کمپین میں تھا اور آج میری کمپین میں اس کی فوٹو لگا دی. تو یہ جو ٹیکسٹس ہیں یہ کام نہیں کریں گے. انشاءاللہ اینڈ آف دی ڈے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس میں ونر ہو کے آئے گی. ہم نے کبھی کوئی ذاتیات کی سیاست نہیں کی. آج مجھے کسی اخبار کا، کوئی مقامی اخبار کا کلپ دکھا رہے تھے، جب صحافی کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہوگا، وہ ججمنٹل ہوگا، وہ نیوٹرلی چیزوں کو نہیں دیکھ کے چلے گا، تو وہ یہ چیزیں دکھائے گا. I'm sure وہ جو خبر لگی ہے، آپ مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو پہلے تو فوٹو کھنچانے کی خواہش ہی نہیں کی کہ بھئی میرے ساتھ ضرور فوٹو کھنچاؤ، ادھر آؤ. کوئی فوٹو کھنچا کہیں پہ کوئی کھنچ گیا اور لگ گیا، اور اس شخص کو بلا کے آیا نہیں ہے، وہ اخبار والے کے پاس بلا کے کہا گیا کہ آپ آئیں اور یہ بیان دیں اور اس کو کوریج دی. تو یہ میری گزارش ہے آپ کی کمیونٹی سے کہ آپ یہ جو ہے اگر آپ کا خدا نہ کرے کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے تو اس کو اپنی ذات تک محدود رکھیں، لوگوں پر نہ مسلط کریں. جناب چوئی سعید صاحب اس وقت عدیل صاحب ہیں اور اسی طرح بہزاد صاحب ہیں، انہوں نے آپ کو سلام دیا ہے، کہہ رہے ہیں جی ہم چوئی صاحب کی بات سن رہے ہیں. چوئی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے، اس وقت انہوں نے میرپور میں ایک بھی میگا پروجیکٹ نہیں دیا، اور نہ ہی رٹھوا ہریام برج بن سکا، نہ ہی میرپور کے اندر گیس یہاں پہ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ سپلائی ممکن ہوئی، نہ ہی گریٹر واٹر سپلائی اسکیم، اور نہ ہی کوئی اور میگا پروجیکٹ انہوں نے دیا. اور ان کے متعلق میرپور کے لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ وہ ایک متعصب سیاستدان ہیں. اسی وجہ سے اہل میرپور ان کو کسی بھی قسم کی پذیرائی نہیں دے رہے، لفٹ نہیں کروا رہے. کیا جواب دیتے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت لوگ آ رہے ہیں اور مل رہے ہیں اور وہ اپنا جو سفر جاری رکھے ہوئے ہیں.
میرے یہ جو عزیز جنہوں نے بات کی ہے، پہلے تو رٹھوا ریام جو ہے یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، اور منسٹری آف کشمیر افیئرز اس کو دیکھتی ہے، آزاد کشمیر کی حکومت نہیں دیکھتی. جب یہ اس پروجیکٹ کے دو حصے، ایک فائنینشیل ہے اور ایک ٹیکنیکل ہے، جب اس کے فائنینشیل پہ آیا لاسٹ ٹائم جب میٹنگ ہوئی اور کہا کہ ہمارے پاس 1.95 کروڑ روپے ہیں اور اس کا اسٹیمیٹ 2.5 کروڑ روپے آیا، 2.5 ارب روپے آیا، تو رائے صاحب نے یہ کہا، ہماری حکومت نے یہ کہا کہ ہم 50 کروڑ روپے اپنے پاس سے دے دیں گے، اپنے میگر بجٹ میں سے دیں، اس کو کمپلیٹ کریں. یہ بات اور ریکارڈ ہے. جو چودھری میر افضل صاحب کو سربراہ بنایا گیا تھا وہ یہاں موجود ہیں، ان سے یہ بات پوچھی جا سکتی ہے. اب اس کے کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں جن کو گورنمنٹ آف پاکستان نے یا منسٹری آف کشمیر افیئر جو اس کی ٹیکنیکل سائٹ کو دیکھ رہی تھی کہ جو مارشز ہیں نیچے اس میں پائلنگ کیسے ہوگی اور اسٹیل برج اس کے اوپر کیسے کھڑا ہوگا، وہ ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے. ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی اور ہم نے آپ نے منسٹر کشمیر افیئر آئے تھے 3 سال پہلے، 3 سال تو ان کی حکومت کو بھی ہو گئے ہیں، 3 سال سے اوپر ہو گئے ہیں وفاقی حکومت کو، اور ہم چیخ کر مر گئے ہیں. تو 3 سال میں انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اور پیسے نہیں دیے اور نہ ٹیکنیکل اسسٹنٹ فراہم کی. تو یہ پی ایس ٹی پی کا پروجیکٹ ہے، کشمیر افیئرز کا پروجیکٹ ہے، وہاں سے کوتاہی ہو رہی ہے گورنمنٹ آف ایجے کے، یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ ہم نے اپنے طور پر 50 کروڑ روپے کی آفر کی تھی اپنے بجٹ سے. ایک بات گیس کے لیے جنید انصاری، نو بڈی نوز بیٹر دین یو، تمہارے سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا کہ 25 کروڑ روپیہ 3 سال پہلے ان کی حکومت آنے سے پہلے ہم نے لے کر ایم ڈی ایچ اے میں دیا کہ اس کے لیے ہم پرمیشن لے لیں گے اور گیس کی انفراسٹرکچر لے ڈاؤن کرنا شروع کر دیں گے. 3 سال سے راجہ فاروق حیدر یہ مائنڈ کیے بغیر کہ وہ وزیر اعظم ان کا کسی سیکرٹری، کسی منسٹر، کسی پرائم منسٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، سب کے پاس گئے، سب کے ڈور ناک کیے کہ ہمیں پرمیشن دیں کہ جی ہم یہاں پر یہ انفراسٹرکچر لے ڈاؤن کریں تاکہ کل آپ اس کو مین لائن سے کنیکٹ کر کے ہمارے لوگوں میں گیس کی سپلائی کریں. 25 کروڑ کو 3 سال ہو گئے. آپ چونکہ یہ ساری ڈاکومنٹس نے 2 سال پہلے کا جو بجٹ ہے آزاد کشمیر کا، اس کی بجٹ بک دیکھ لیں، اس سے 200 ملین بجٹ کے اندر موجود نہیں ہے. پتہ سپلائی آف نیچرل گیس وہ بھی موجود ہے، لیکن حکومت پاکستان اس میں اجازت نہیں دے رہی، تو یہ پرابلم آیا. گریٹر واٹر میں تو آپ کو جو یہاں گھپلے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی تو جب ہم پر سر ادار آئے تو انہوں نے مزید پیسے دینے سے انکار کر دیا کہ 1.2 ارب کا گھپلا ہے، پہلے وہ رقم ریکور کریں. وہ پروسیس اتنا لینتھی تھا، لوگ عدالتوں میں چلے گئے اور جو کانٹریکٹر تھا اس کے آرڈر جاری ہو گئے اور مسئلہ لٹک گیا. تو ہماری حکومت نے 50 کروڑ روپیہ اپنے خزانے سے فراہم کیا اور یہ جو ہے وہ مکمل کرایا، پانی کے سپلائی کو بہتر کیا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی جو ہے وہ سپلائی شارٹ نہیں ہے، پانی کی جگہ جگہ مل رہا ہے. اور جو ایک لاسٹ بات آپ نے کی کہ میگا پروجیکٹ نہیں دیا، جس کسی نے یہ کہا ہے میرے عزیز نے، اس سے یہ کہیں بھی وہ ڈیفائن کر دے کہ کیا میگا پروجیکٹ دینا چاہیے. یہاں پہ ایک اسپتال دیا، اس کے بعد دل کا اسپتال کے کھیت لیبل گئی، 40 کروڑ کا اسپتال دیا، اس کے بعد 20 کروڑ روپے کی دی، پھر 86 کروڑ روپے کا ایک اور اسپتال دیا جب اس کی تعمیر شروع ہونے والی ہے. یہ بھی 2 سال پہلے کے بجٹ میں آپ سی ڈی سی ہماری حکومت جانے سے پہلے کیبنٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی اس کو اپروو کر دیا تھا. تو یہ سارے کام تو ہم نے کر دیے. اگر کوئی میگا پروجیکٹ کسی کے ذہن میں ہے یا کسی اور جگہ پہ ملا ہے، میگا پروجیکٹ سے مطلب اس کی میگا کی کوئی لمٹ ہوگی جی، میگا کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ 2 کروڑ سے ہوتا ہے، 2 ارب سے ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں کون سا ایسا پروجیکٹ ہے یہ جن کے پاس کہنے کو کوئی بات نہیں ہے نا. یہ میگا پروجیکٹ ایئرپورٹ ہے، 30 سال سے چورن بیچ رہے ہیں. اس دفعہ بھی بجٹ میں ہمیں لکھا ہوا کہ ہم یہاں پہ ایئرپورٹ فیزیبل نہیں ہے. آپ لوگوں پہ باعث ہونے کا الزام لگانے سے پہلے، اور میں محترم بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو میں نے گزارش کی تھی ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، کہ اگر آپ کو ان پروجیکٹ پہ یا آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ پہ آپ کو کوئی ایجنڈا ہے یا میرپور کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی بات ہے، ڈبیٹ کر لیتے ہیں، لوگ ڈیسائڈ کر دیں گے کون کیا بات کر رہا ہے اور کیسے فیزیبل ہے اور کیسے یہ فیزیبل نہیں ہے، کون سی باتیں ہو سکتی ہیں، کون سی نہیں ہو سکتی ہیں. بہت دفعہ میں نے یہ کہا کہ مناظرہ کر چلو پھر میں کہتا ہوں یہ تو جو چھوٹا عزیز الیکشن لڑ رہا ہے یہ تو بیچارہ معصوم ہے، اس سینس میں اس کو ڈیولپمنٹ کی اسپیلنگ ہی نہیں آتے، تو اس کو اس کے بعد کی نہ بات ہے نہ اس سے میں کرتا ہوں. جو صدر گرامی کا پورا احترام ہے، وہ صدر الیکٹ ہوئے ہیں، صدر کی حیثیت سے چاہے سابق ایم ایل اے کی حیثیت سے چاہے
شہری کی حیثیت سے چاہے جب مجھے کہیں گے تو میں ان کے ساتھ اس اکنامک ڈیولپمنٹ ایجنڈا پر بات کرنا اور ڈبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا یہاں پہ جو سعید صاحب فقیر محمد صاحب ہیں, چودھری نصیر صاحب ہیں, شاہ ولی صاحب ہیں, دیگر احباب ہیں, ان سب نے کہا جی کہ ہم چودھری محمد سعید صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ گزشتہ 35 سالوں کے دوران سب سے زیادہ ترقیاتی کام اگر کسی دور میں ہوئے ہیں تو وہ چودھری سعید کا دور ہے. ان لوگوں نے آپ کو جی اپریشیٹ بھی کیا ہے. یہ میرا عزیز ان کو یہ بتائیں کہ صرف 2.5 سال کا عرصہ تھا. اگر یہ وقت مجھے مکمل کر دیا جاتا تو جو میرے ذہن میں ایجنڈا تھا یا ہے, اللہ نے موقع دیا, تو یہ اس سے بہت بہتر کارکردگی دکھائیں گے اور اس شہر کو میر کو آزاد کشمیر کا نہیں, پاکستان کا نہیں, دنیا کا ایک جگمگاتا شہر بنائیں گے تاکہ اس میں. اور میرے ذہن میں بہت سارے آئیڈیاز ہیں جو حکومت میں نہ ہونے کے باوجود بھی ہو سکتے ہیں, اپوزیشن میں رہ کر بھی ہو سکتے ہیں, جو میں چاہتا ہوں کہ شہر کی بہتری کے لیے کیا جائے. انشاءاللہ کروں گا. ایک آخری سوال ہے چوہی صاحب, ایک آخری سوال ہے. 2016 کے الیکشن میں آپ 3,500 سے زائد کی لیڈ تھی آپ کی. آپ نے بیرسٹر سلطان محمود چودھری پر فتح حاصل کی, سبقت حاصل کی. جب ضمنی الیکشن ہوا تو اس میں آپ کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے کوئی 2700 ووٹ ان کے کم رہے, جس سے وہ بیرسٹر صاحب جیت گئے. اب یہ جو الیکشن 2021 ہے اس میں بھی لگ بھگ یہی ڈفرنس رہا آپ کا. اب ٹیبل ٹرن ہو چکا ہے, اب الیکشن آپ لڑ رہے ہیں اور دوسری جانب بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے صاحبزادے ہیں. سر آج کیا فور کاسٹ کرتے ہیں, فور سی کر کے آپ کیا کہتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہ کیا ہوگا 10 اکتوبر کو؟ ہمارا ووٹ جو ہے وہ 22,000 سے 25,000 کے درمیان ہے میرپور میں, اور ہم نے 20,000 ووٹ لے کے ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے. محترم بیرسٹر صاحب بہت عرصے سے پالیٹکس میں اور کبھی انہوں نے 20,000 ووٹ کے ٹچ بھی نہیں کیا, 19 بھی نہیں لیا, 18 اور 16 اور 18 کے درمیان وہ پلے کرتے آئے, اب بھی وہیں رہے. اب جو لا اینڈ آرڈر ہے جو اس کے ذریعے یا یہ جو جس بلیک میل کا آپ نے ذکر کیا, ٹیکس سے بلیک میل کرایا, محکمہ مال سے بلیک میل کرایا, بجلی والوں سے بلیک میل کرایا کہ جی یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں دیں گے, یہ نہیں کریں گے, تو یہ ساری چیزیں دکھا کے لوگوں کو, یا حکومت ہماری حکومت ان کی نہیں, یہ حکومت یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے. جن کو وزیر اعظم بنایا گیا اور جن کے بارے میں ابھی اظہار کیا پچھلے دنوں محترم پرائم منسٹر پاکستان نے کہ جی میری بیگم نے ان کے لیے پورا نکالا, تو اب جس کو میں کہتا ہوں کہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس کو آپ اٹھا کے وہ سب سے اعلیٰ عہدہ دے دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ بھیا. گلزار صاحب ابھی 3 سال بعد کہہ رہے میں چیخ رہا ہوں, ابھی میں باتیں کر رہا ہوں. پنجاب جیسے صوبے میں 53% بجٹ نہیں خرچ ہوتا. لوگوں کی جو خواہشات ہیں آپ اس کو دیکھ لیں کہ آزاد پاکستان میں پنجاب میں بالخصوص ایک ضمنی الیکشن انہوں نے جیتا, کوئی ضمنی الیکشن نہیں جیتا. اپنی سیٹیں آگے کنٹونمنٹ بورڈ کے اجلاس میں دیکھ لیں, دودھ, دہی, چاول, آٹا, گھی, دوائیاں آپ دیکھ لیں, پیٹرول دیکھ لیں, ڈالر کی قیمت دیکھ لیں کہاں پہنچ گئی. تو کیا لوگ اس نظام کو جو لوگوں کو کچل رہا ہے, ایک بے روزگاری کی, کل بیورو اسٹیٹسٹکس نے فگر جاری کیے پاکستان میں, جو 6% بے روزگاری تھی آج 16% پر کھڑی ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ بے روزگاری کیوں بڑھ رہی ہے. تو کیا ہمارے یہاں تو پہلے 16 تھی, اب ہمارا فگر اس سے بڑھ جائے گا. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مزید لوگ بے روزگار ہوں, مزید مہنگائی آئے, عام آدمی کرش ہو جائے. عام آدمی کو حکومت نے کچھ نہیں دینا ہوتا, اس کی ڈائریکٹ کیش کچھ نہیں دینا ہوتا, اس کی پالیسیوں کے بینیفیشری ہوتے ہیں لوگ, جس سے گھی, کاول یا مینز آف لیونگ جو ہے ان کو سستا رکھا جاتا ہے, عام آدمی کے پہنچ میں رکھا جاتا ہے. وہ ان کے پاس نہ کوئی ایجنڈا نہ یہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی 17% سیلز ٹیکس لگایا بجلی کی سپلائی پہ, ابھی جو ہے یہ مزید گیس مہنگی کی ہے. آج کی خبر یہ ہے کہ وہ فردر پیٹرول بھی مہنگا کرنے والے ہیں 2 دن بعد, اور فردر گیس 35% مہنگا کرنا چاہتے ہیں. اس سارے پروسیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ریئیکٹ کریں گے تو پھر یا یہ ان کو بتائیں گے ہرا کے کہ بھئی اناف از اناف, جائیں اب اپنا کام کریں. آپ کے پاس یہ کوئی ایکسپیرئنس نہیں تھا, آپ خود پڑے. عمران خان صاحب کے پاس خود کوئی ایکسپیرئنس نہیں تھا, ایک 12 لوگوں کی ٹیم کھلانے کے علاوہ کوئی پبلک ایڈمنسٹریشن کا کوئی ایکسپیرئنس نہیں تھا, جس کے نتیجے میں آج وہ
ایک ہی رٹ لگائی تھی چور چور، اور کل لندن کی عدالت میں جن کی عدالتی نظام پہ ان کو بہت وہ تھا کہ جی بہت اچھا عدالتی نظام ہے، اس عدالتی نظام نے جہاں کوئی وہ واجد نہیں تھا، واجد ضیاء نہیں تھا، تو وہ جا کے، یا کوئی شہزاد اکبر نہیں تھا، تو انہوں نے فیصلہ دیا. تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں عوام کو پتہ چل چکی ہیں اور چلتی رہیں گی، اور ان سے ہم نے پاکستان کے لوگوں نے جان چھڑانی ہے تاکہ جو سی پیک تیز چل رہا تھا، جو چیزیں بہتر ہو رہی تھیں، ملک میں ترقی کا عمل 4.6 کے قریب تھا، 5.98 سم تھنگ، جہاں اسٹاک ایکسچینج اپنے ہائیسٹ پہ تھا، جہاں پہ ڈالر 100+ پہ کیپ ہوا تھا، 105-108 پہ کیپ ہوا تھا، جہاں پہ تو باقی چیزیں جو ہیں انڈسٹری ترقی کر رہی تھی، تو صحیح صاحب سیکٹر مینوفیکچرنگ ترقی کر رہا تھا، وہ سارا عمل روک دیا گیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج غربت کی سطح سے نیچے بہت سارے لوگ آگے جو پہلے نہیں تھے. یہ ساری چیزیں جو ہمیں دیکھنی ہے اور ان کو ایڈریس کرنا ہے. جو آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں لوگ جو ہیں سمجھ چکے ہیں اور اس کا فیصلہ اچھا کریں گے انشاءاللہ. تو چوئی صحیح صاحب، ان شارٹ آپ 22,000 ووٹ لیں گے، 25,000 لیں گے، 20,000 لیں گے، کتنے لیں گے سر؟ میرے بھائی، میں نے کہا کہ ہمارا اتنا ووٹ موجود ہے، اس میں سے اب ہماری ایک تو یہ جو ایڈمنسٹریشن ٹیکٹس ہیں، یہ آج بھی ڈپٹی کمشنر صاحب سے میری بات ہوئی اور میں نے ان کو بتایا، اور پہلے راجہ فاروق یادو توجہ دلا چکے دونوں یہاں ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کو کہ ایڈمنسٹریشن کیسے مداخلت کر رہی ہے، اور ہمارے پاس اس کے باقاعدہ ثبوت نہیں، کچھ بھی جو اور ویسے جو لوگ کر رہے ہیں تھوڑے سے، ان سب کی فوٹو، ان کے ویڈیو پیغامات، وہ کیسے جاتے ہیں، کس کے پاس بیٹھتے ہیں. آج دنیا بڑی تیز ہے اور یہ سارے فوٹو مارکیٹ میں ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کس طرح ایڈمنسٹریشن مداخلت کر رہے ہیں، کیسے کوئی ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں دوسرے نمبر کا آدمی جو ہے اور لوگوں کو دفتر بلا کے کہتا ہے کہ آپ اس کو ووٹ کریں. یہ چھپی چھپی باتیں نہیں ہیں. ہم نے کوئی نہ پہلے انتقامی کارروائی کی، نہ آپ کریں گے، لیکن لوگ سوچیں ضرور کہ جو ان کو بلا کر ایسا کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، ان کا کیا مضمون ایجنڈا ہے، چلیں آپ پراپر کوئی فگر نہیں بتا رہے سر. چلیں یس اور نو میں جواب دے دیں، آپ الیکشن جیتیں گے؟ جی انشاءاللہ، اسی لیے میدان میں اترے میرے بھائی، کوئی ہارنے کے لیے تو اترے ہی نہیں ہے. انشاءاللہ جیتیں گے اور کوئی وجہ نہیں ہے ہارنے، خدا نہ کرے اللہ کی طرف سے کوئی ایسا نہ ہو. لیکن یہ میں نے جو 7 چیزیں بتائی نا کہ یہ چیزیں بھی استعمال کریں، اس کے باوجود ہم جیتیں گے انشاءاللہ. وش یو گریٹ لک چوئی صحیح صاحب، بہت بہت شکریہ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری، راجہ حبیب اللہ خان نے قیمتی وقت دینے کا، مہربانی. جی کیا کہتے ہیں راجہ حبیب اللہ خان صاحب؟ چوئی صحیح صاحب نے بڑی کھلا کے بات کی ہے. جی جنید انصاری صاحب، ریڈیو آزاد کشمیر میرپور جس طرح سے اور جن حالات میں تحریک آزادی کشمیر کا بیڑا اٹھایا، اسے چوئی صحیح صاحب نے اپریشیٹ کیا ہے. اور فی زمانہ جو ہے وہ ریڈیو کی انصر سب بڑی اہمیت ہے. یہ دنیا کا جو ہے وہ تیز ترین میڈیا ہے، اور اس کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہر سال جو ہے وہ ہر ماہ جو ہے وہ ریڈیو پہ پبلک سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں. اور اس لیے آپ دیکھیں تو جس طرح سے جن آلات کا ہمیں تحریک آزادی جموں کشمیر کی وجہ سے جو ہے وہ جن چیزوں کی ضرورت ہے، میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو جو ہے اسے مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس کی آواز کو مزید اس کا دائرہ کار جو ہے اسے وسعت دینے کی ضرورت ہے. جی سامعین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے چودھری یاسر سلطان، پاکستان تحریک انصاف سے. آپ میرپور سے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور صدر آزاد کشمیر جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے صاحبزادے ہیں. یاسر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یاسر سلطان صاحب بہت بہت مبارک ہو، بڑی آپ کی سپیڈی کیمپین جا رہی ہے. کہاں تک پہنچی کیمپین آپ کی؟ جی ماشاءاللہ جی، بہت اچھی جا رہی ہے اور بہت تیزی سے لوگ اور یوتھ میرے ساتھ شامل ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اچھا رزلٹ دیں گے آپ کو. آج ہم یہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں آزاد جموں کشمیر ریڈیو میرپور کی 19ویں سالگرہ اور FM 101.4 میرپور کی 12ویں سالگرہ ہے.
اور آزاد کشمیر ریڈیو کا تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بڑا ایک کردار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میرپور میں بیٹھ کے ہم پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، حتیٰ کہ ہندوستان کے طول و عرض تک آپ کی آواز جاتی ہے، اس کے کردار کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں یاسر سلطان صاحب؟ جی بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن ریڈیو جو ہے نا وہ تو بیسک جو عام جو غریب آدمی ہے اس کے لوگ ہیں وہ سب ریڈیو سننے والے لوگ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ جو کاوش ہے یہ بہت اچھی کاوش ہے اور یہ اسی طرح جاری رہنی چاہیے. اچھا یاسر سلطان صاحب، ابھی چودھری سعید صاحب بھی پروگرام میں شامل تھے. انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور کچھ افسر اور محکمہ پتہ نہیں ٹیکس اور بجلی اور نہ جانے کون کون لوگ ہیں جو کہ ان کے حامیوں کو پریشرائز کر رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ چودھری سعید کو ووٹ نہ دیں. کافی بڑا الزام لگایا انہوں نے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ بیسیکلی الیکشن سے آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ بھاگنے دیں گے نہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں. آپ سوشل میڈیا کو تیار ہے، لیکن میں ابھی تک اسی وجہ سے اکیلے کمپین کر رہا ہوں کہ ان کو بھاگنے کا موقع نہ دیا جائے. آپ کو پتا ہے بیرسٹر سلطان صاحب بھی پریزیڈنٹ امریکہ بھی گئے، ابھی بھی وہ ادھر ہے، وہ بھی ابھی اس طرح نہیں یہاں پہ آئے. میں اکیلے کام کر رہا ہوں یہاں پہ، اور یہ اسی وجہ سے کہ ان کو کوئی ہم ایسا موقع نہیں دینا چاہتے کہ یہ بہانہ بنا کر بھاگے یہاں سے. یہاں پہ رادا حبیب اللہ خان روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے یہ آپ سے سوال کریں گے یاسر سلطان صاحب. یاسر سلطان چودھری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یاسر سلطان چودھری صاحب، FM 101 اور جس طرح کہ انصاری صاحب نے بتایا کہ میڈیم ویو کی سالگرہ ہے، تو یہ ایک عرصے سے ہماری جو عمارت ہے وہ زلزلے کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے جو تحریک آزادی کشمیر کی آواز جو ہے، ہم خیموں میں بیٹھ کے، ٹینٹ میں بیٹھ کے، کنٹینر میں بیٹھ کے یہ آواز بلند کر رہے ہیں. ہمارے اس عمل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی وہ بہت سچی بات ہے. اس بات پہ آپ کی بہت تعریف کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ رول ادا کر رہے ہیں اس پہ نہ صرف میں بلکہ سارے آزاد کشمیر اور سارے میرپور کے لوگ جو ہے وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں. آخری بات یہاں پر یاسر سلطان صاحب، بہت سے لوگوں کے یکدم کوشچن آئے ہیں اور لبے لباب یہ ہے، سلام دے رہے ہیں لوگ، آپ کو محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یاسر سلطان صاحب سے پوچھیں کہ کتنے مارجن سے ووٹ لیں گے اور کیا 20,000 کا فگر آپ کراس کریں گے اس دفعہ؟ جی دیکھیں، ایگزیکٹ مارجن تو نہیں ہم اس طرح بتا سکتے، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی 4-5 الیکشن ہوئے ہیں. جی یاسر سلطان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا. جی تھینک یو. جی بڑی مہربانی. جی رادا حبیب اللہ خان صاحب، چودھری یاسر سلطان صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی، جو انہوں نے باتیں کہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں جی، 10 اکتوبر کو الیکشن ہے اور اس ضمنی الیکشن میں بنیادی طور پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو میرپور کے عوام میں حلقہ LA3 کے جو رہنے والے ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور ریڈیو کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایسے حالات میں بھی جو ہے وہ FM 101 اور میڈیم ویو نے جو ہے چودھری شکیل صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں ان کی سربراہی میں یہ مشکل وقت جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ کبھی بھی نشریات جو ہیں وہ رکنے نہیں دی، تو اسے انہوں نے اپریشیٹ کیا. اچھا یہ ایک چیز انہوں نے کہی ہے کہ جو سعید صاحب نے بات کی کہ محکمہ ٹیکس اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے کوئی آفیسر ہیں بڑے، کوئی اور دیگر لوگ جو ہیں، بجلی والے بھی ویسے کیا مطلب لوگوں پہ پریشر ڈال لیتے ہیں سر؟ دیکھیں جنید انصر صاحب، بیسک اور ٹیکس والے کیا ٹیکس معاف کر دیتے ہیں اگر پارٹی چینج کر دیں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو الیکشن ہوتا ہے اس میں کئی طرح کے عربے استعمال کیے جاتے ہیں، کئی طرح کے پروپیگنڈے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ گیم آف الیکشن ہے، یہ الیکشن کے دنوں تک کی محدود ہوتی ہے اور بعض حالات میں کچھ باتیں سچی بھی ہوتی ہیں اور بعض حالات میں آمدادیاں لینے کے لیے بھی بات کی جاتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ
یہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن یاسر سلطان صاحب نے ایک بڑی سنجیدہ بات کر دی. انہوں نے کہا جی میرے والد محترم تو صدر آزاد کشمیر ہے. صدر صاحب جو ہیں پوری ریاست کے ہر فرد کے لیے وہ یکساں اہمیت رکھتے ہیں, ہر سیاسی جماعت کے لیے یکساں حیثیت رکھتے ہیں, اور وہ امریکہ گئے ہوئے تھے. انہوں نے کسی بھی قسم کی کیمپین میں حصہ نہ لیا ہے اور نہ لیں گے. سرکاری ان کی سیٹ کا تقاضا ہے. اس کے علاوہ جو جتنے بھی دیگر لوگ ہیں, چاہے وہ وزراء ہیں, چاہے سیاسی ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں, تنویر الیاس صاحب بھی یہاں پہ نہیں آئے. صدر ہیں پارٹی کے آج کل. جی پارٹی کے نئے صدر منتخب ہوئے ہیں. پہلے بیت سلطان محمود چودھری صاحب جو ہیں, یاسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بل بوتے پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. بھائی جی یہ تو جو تنظیمیں ہوتی ہیں, جی جماعتیں ہوتی ہیں, ان کے جو مرکزی قائدین ہیں وہ کمپین پہ جو سیاسی روایات ہیں وہ آتے ہیں, وہ سپورٹ کرتے ہیں, بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کی چیز ابھی دیکھنے میں نہیں آئی ہے. تو یہاں پہ سامعین آپ نے سنا کہ چودھری محمد سعید صاحب سابق وزیر حکومت مسلم لیگ نون کی طرف سے میرپور میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, ضمنی الیکشن, اور ان کے مقابلے میں صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے صاحبزادے چودھری یاسر سلطان صاحب پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں. ان دونوں نے ریڈیو آزاد کشمیر میرپور کی 19ویں سالگرہ اور ایف ایم 101.4 میرپور کی 12ویں سالگرہ پر مبارکباد دی ہے, اپریشیٹ کیا ہے کردار کو جو کہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر ریڈیو ادا کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی گفتگو ہے وہ بھی آپ نے سماعت فرمائی ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے برطانیہ سے تحریک کشمیر کے سربراہ جناب فہیم کیانی صاحب نے, جو کہ پوری دنیا میں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ایک سند ہیں, سمبل ہیں, ایک علامت ہیں. کیانی صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فہیم کیانی صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ میں, برسلز میں, جنیوا میں, جہاں جہاں پر تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے پروگرامات ہوتے ہیں, فہیم کیانی وہاں پہ پہنچتے ہیں اور اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے وہاں پر آواز بلند کرتے ہیں. موجودہ صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تحریک آزادی کشمیر کس موڑ پہ کھڑی ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35A کو بروگیٹ کر کے اس نے مقبوضہ علاقے کو یونیٹیرٹی بنائی جو ڈسپیوٹیڈ ایریا تھا, تو اور اس نے سمجھا تھا کہ دنیا اس پہ نوٹس ہی لے گی. لیکن بھارت دونوں فرنٹس پر بہت برے طریقے سے دنیا بھر میں ایکسپوز ہوا ہے. ایک تو ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے جو سیج اس نے امپوز کی تھی, اور اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام اخبارات نے اس کے حوالے سے لکھا بھی ہے اور اس کو ایکسپوز بھی کیا ہے. اور بھارت کے جو اب یہ جو یونیٹیرٹی بنانے کے بعد جو ڈیموگرافیکل ٹیررزم کمٹ کر رہا ہے, جو عالمی قوانین کی اور 4th جنیوا کنونشن کی بھی خلاف ہے, اس کے حوالے سے بھی دنیا بات کر رہی ہے کہ دیکھیں آکوپیشن تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملٹری دوسرے علاقے کو آکوپائڈ کرتی ہے, لیکن کولونائزیشن جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ اس علاقے کی جو آکوپیشنل جو ملٹری ہوتی ہے اس علاقے کی ڈیموگرافی کو چینج کرے. تو اسرائیلی اسٹریٹجی کے طرز پر جو بھارت نے جو کام شروع کیا ہے اس کو لوگ کنڈیم کر رہے ہیں. اور دنیا بھر میں ہم دیکھا ہے جو پیلسٹائن کوز کے حمایتی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیرامیٹر اسرائیل پیلسٹائن کے اندر جس نے آکوپیشن کو کولونائزیشن میں تبدیل کرنے کے لیے امپلیمنٹ کیے تھے وہی اسٹریٹجی بھارت کر رہا ہے. تو اس کے حوالے سے اب دنیا کے وہ لوگ بھی کشمیر پر بولنا شروع ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی کشمیر کے اوپر نہ لکھا تھا نہ وہ بولے تھے. تو میں ابھی جو فورس بریل کا جو مسئلہ ہوا ہے علی گیلانی صاحب کا, جو ہمارے قائد بھی ہیں, جو بابا حریت بھی ہیں, جنہوں نے اس تحریک آزادی کشمیر کا آغاز بھی کیا اور سمبل بھی ہیں, ان کی فورس بریل کا مسئلہ تو حکومت پاکستان نے تو ہر فورمز پہ اٹھایا بھی ہے, یونائیٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں, لیکن دنیا کے جو بڑی پارلیمنٹس ہیں اس میں بھی ان کا ذکر ہوا ہے. جو بھی حال کے اندر جو ریسنٹ ڈبیٹ ہوئی تھی اس میں جس فلس ایم پی نے سید شاہ گیلانی کی فورس بریل کا بھی مسئلہ اٹھایا اور اشرف سرائے کی کسٹوڈیل کلنگ کا بھی مسئلہ اٹھایا. تو اب بھارت یہ سمجھتا تھا کہ شاید جتنے بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں یہ ان نوٹس جائیں گی, لیکن ان نوٹس نہیں جا رہی. لیکن ساری چیزوں کے باوجود کیا کشمیریوں کو کیا ریلیف ملا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ
کشمیریوں کو ریلیف دینے کے لیے سب سے بڑی جو اس میں تحریک کے اندر جو جان ڈالی چاہیے وہ بیس کیمپ کے اندر ہونی چاہیے. بیس کیمپ کے اندر اتنی زیادہ موبلائزیشن ہو کہ وہاں سے جب بھی کوئی ایسا ماحول بنے تو یہ جو لائن آف کنٹرول ہے، یہ خونی لکیر ہے، کہ اس کو توڑنے کے لیے دونوں طرف سے لاکھوں لوگ نکلیں. اور جب وہ لاکھوں لوگ نکلیں تو دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو کہ بھارت نے اتنا ظلم و جبر کیا ہے، بھارت نے کشمیریوں کو ڈیوائڈ کیا ہے، بھارت نے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں. تو یہ جو انوائرمنٹ ہم پوری دنیا کے اندر کریٹ کر رہے ہیں یہ اس وقت آپ کو بینیفٹ دے گا، لیکن اصل میں جو آزادی ہے وہ ہماری اپنی ذاتی جدوجہد سے ملے گی. ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں آزادی ملے گی. دوسری قوم کبھی بھی کسی کو آگے آزادی نہیں دلواتی، یہ یاد رکھیے، یہ میرا میسج ہے. جناب فہیم کیانی صاحب، تحریک کشمیر کے لیے آپ برطانیہ میں بیٹھ کے تحریک آزادی کشمیر کے لیے آپ پوری دنیا میں آواز بلند کرتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا ایک روز قبل پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی آپ کی سیٹنگ ہوئی، اس میں کیا ڈسکس کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھا کہ شاہ قریشی صاحب سے ہماری سیٹنگ کی پہلے تو ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ اپریشیٹ کیا کہ جو آپ نے سید علی شاہ گیلانی کی زندگی میں کو نشان پاکستان دیا، ان کو آنر دیا. اور دو چیزیں، جو ایک تو جو سینٹ میں جو قرارداد پاس ہوئی تھی، جو سینیٹر جماعت اسلامی کے انہوں نے قرارداد پاس کی تھی سینٹ میں گیلانی صاحب کے حوالے سے، تو ان کی زندگی میں کہ ان کو نشان پاکستان دیا جائے، دوسرا کسی یونیورسٹی کا نام رکھا جائے، تیسرا یہ کیا جائے کہ ان کا جدوجہد کو نصاب میں شامل کیا جائے. پہلی چیزوں کے اوپر اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوا. پھر اچانک فورسڈ بریل کا جو مسئلہ گیلانی صاحب کا ہوا، اس کے حوالے سے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اسٹانس لیا اس کو کے حوالے سے ہم نے اپریشیٹ کیا. اور اشرف سرائی کی جو کسٹوڈیل کلن کے حوالے سے جو گورنمنٹ آف پاکستان اسٹانس ملی، اس کو انٹرنیشنلائز کیا، اس کو ہم نے اپریشیٹ بھی کیا. لیکن ہم نے کہا کہ ہماری جتنی بھی جدوجہد ہے وہ ان دو فکروں پر جو ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے کہ بائی لیٹرلزم کے اوپر، کہ جب بھی ہم کوئی بھی ہم کمپین کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دو ممالک مل کر اس مسئلے کا حل کر نکالیں. تو انہوں نے کیٹیگوریکل کہا ہے کہ ہم نے ہر جگہ اس چیز کو نیگیٹ بھی کیا ہے، اور ہم نے کہا کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ دو ممالک کا مسئلہ ہے. یہ جو شملہ اکارڈ ہے اس کی شک کو تو خود بھارت نے وائلیٹ کر دیا جب اس نے یونیلیٹرلی 5 اگست کو 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35A کو بریگیڈ کیا تھا. ہم تو کہتے ہیں کہ تین جو اس کے بنیادی تین فریق ہیں اور اس میں کشمیری مین فریق ہیں، جس کو بھارت ابھی تک کشمیری کو مین فریق کنسیڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ہم نے ہر جگہ یہ شاہ ملکش نے کہا کہ گورنمنٹ پاکستان کی پالیسی ہے کہ مسئلے کے جو بنیادی جو فریق ہیں وہ کشمیری ہیں، اور ہم نے ہمیشہ انٹرنیشنل انٹرونشن کی بات کی ہے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق. اب بھارت دنیا کو ڈسیو کر رہا ہے کہ جو یہ دو ممالک کا مسئلہ ہے ہمارا انٹرنل میٹر ہے. تو اب اس دھوکہ دہی سے دنیا کو نکالنے کے لیے ہمیں اپنی کمپین کو مضبوط ترین کرنا چاہیے. اور یہ کمپین بھارت کی اب بائی لیٹرلزم کی ڈائی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اب دنیا کی پارلیمنٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہیومن رائٹس ہیں کبھی بھی بائی لیٹرل نہیں ہوتے، ہیومن رائٹس ہمیشہ یونیورسل ہوتے ہیں. اور کوئی بھی any bilateral agreements can't supersede international obligation کہ دو ملک بیٹھ کے اگر کوئی ایسا چیز ڈیسائیڈ کر لیں اس کو کبھی بھی بین الاقوامی قوانین کو وہ سپرسیڈ نہیں کر سکتے. بین الاقوامی قوانین ہمیشہ پریویل کرتے ہیں، اور یہ بین الاقوامی قوانین میں سے ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو جو حق ارادیت ہے وہ ہر شہری کا بنیادی حق بھی ہے، وہ اپنے فیوچر کا اپنی آرٹیکل نیشنل ڈکلیریشن کے آرٹیکل کے تحت وہ اپنے مستقبل کا تعین کر سکے. تو اس حق کو تو یونائٹڈ نیشن نے قراردادوں کے ذریعے ریکگنائز کیا گیا. تو اب جو اقوام متحدہ اور ورلڈ پاور اسے جان نہیں چھڑا سکتی. تو ایک بڑی پازیٹیو ان کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور ان کو مزید بھی سجیشن دی گئی ہیں، اور انہوں نے بھی ہمیں جو سجیشن دی ہیں. تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سپورٹ جو ہمارے کشمیری کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور پوری دنیا میں ایک ہی ملک ہے مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کرنے والا، وہ پاکستان ہے. اور پاکستان کی قوم کا، پاکستان کی ریاست کا ہم بڑے مشہور ہیں کہ وہ چٹان کی طرح کشمیریوں کے اس مسئلے کے ساتھ کھڑے ہیں. یہاں پر جناب فہیم کیانی صاحب، روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے بات کریں گے. فہیم کیانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہیم کیانی صاحب، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کشمیر ایشو پر اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں شاندار موقف پر آپ کیا کہتے ہیں؟
جی وہ تو پوری کشمیری قوم اس موقف کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں ریاست پاکستان نے ہمیشہ موقف اچھا کیے. جتنے بھی ہے میں نے سب سپیچیں اٹھائیں, اس کا ٹیکس اٹھائیں. شاید اب میڈیا زیادہ ہے, سوشل میڈیا زیادہ ہے, لوگ زیادہ اس وقت صرف پی ٹی وی تھا یا چند چینلز تھے. تو جو بھی ریاست کے پاکستان کے حکمران جنرل اسمبلی میں گئے انہوں نے بھرپور طریقے سے اس دور کے مطابق اٹھایا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ ریاست کی پالیسی یہ بھی ہے کہ صحت ہونی چاہیے, تعلیم ہونی چاہیے. یعنی کہ میں انٹرنل بات کروں سمجھانے کے لیے, لیکن ریاست نہ صحت دے سکی, نہ پانی دے سکی, نہ تعلیم دے سکی. اسی طرح ریاست کی پالیسی کشمیر پہ تو شاندار ہے, لیکن اس نقشے میں رنگ بھرنے کے لیے ایک افیکٹو رول ادا کرنا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کے اندر, پنجاب کے اندر صحت کا برا حال ہے, جب ہم دیکھتے ہیں تعلیم کا برا حال ہے, اسی طرح کشمیر پالیسی کا بھی برا حال ہے. ان کی کمٹمنٹ سے یا ان کے نظریے سے یا ان کے سٹانس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن ان صرف تقریروں سے نہیں بلکہ عملی اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور بہت ساری چیزوں کی کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہم کیا بات کریں اپنے ریاست پاکستان کو یہ کرنا چاہیے. ہمارے خود بیس کیمپ کے جو حکمران ہیں, یہ ابھی تو گورنمنٹ جو آئی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں وہ جو باتیں ہم نے سجیشن دی شاید اس کو امپلیمنٹ کریں. تو ماضی میں جو ہماری گورنمنٹس تھی اس طریقے سے رول پلے نہیں کر سکی. یعنی کہ وہاں اگر پاکستان کے حکمران کو اچھی تقریر کی تو ہمارے بھی حکمران کی اچھی تقریر کرتی. تقریر سے مسئلہ حل نہیں ہونا چاہیے, باقی انٹرنیشنل لابنگ سے مسئلہ حل ہوگا. اور بہت ساری چیزیں آزاد کشمیر کی حکومت میں اختیار میں ہے. سب سے بڑا جو اختیار ہے آزاد کشمیر کی حکومت کا, اس کا کشمیری ڈائسپورا ہے. اس کو موبلائز کرے, اس کو چینلائز کرے, اس کو وہ فیڈ بیک دے کہ کس طریقے سے. میں نے ایک مطالبہ کیا تھا بہت عرصہ پہلے کہ آپ اس طرح کریں کہ باقی چیزیں تو جو ہیں وہ تو چلتی رہیں گی, ایک چھوٹی سا آزاد کشمیر کی تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بیٹھ جائے اور حریت کی لیڈرشپ کو بلائے. وہ 5 سال جو اپنا ایک منصوبہ تیار کریں انٹرنیشنل, جو ہمارا کمپینی کا کیا ہوگا, کہ ہم نے کتنی کانفرنس کرنی ہے, کتنے پروٹیسٹ کرنے ہیں, کتنی لابی کرنی ہے, کس نے کیا کرنا ہے, کون سی کمیٹیز میڈیا میں کام کرے گی, کون سی کمیٹیز پروٹیسٹ میں کام کرے گی. ہمارا ایک ڈائسپورا ہے پورے یورپ کے اندر, پوری امریکہ, پوری دنیا میں کشمیری اور پاکستانی ڈائسپورا. تو اس کو بیس کیمپ کی حکومت کو جس میں اگر محدود فنڈ وہ بھی رکھیے, اگر فرض کریں تو اگر آپ 25% آپ لگائیں گے, 75% جو ہے نا کشمیری اور پاکستانی ڈائسپورا اس پہ لگائے گا, تو ایک 5 سالہ منصوبہ آ جائے. ہوتا یہ ہے کہ ایک لیڈر آتا ہے, وہ کہتا ہے جی گرمی اس کو بہت لگتی ہے, وہ کہتا ہے جی میرا کوئی 2 پرام برطانیہ ہوا, دوسرا آ جاتا ہے. تو کوئی مطلب ایک جو کشمیر جو سیلیبل کموڈیٹی بن چکی ہے, کچھ کام نہ ہو چلیں کشمیر بیچ لیں. تو یہ ایک بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ ہم کشمیر کو ایک پلاننگ مسئلہ کشمیر کو ایک منصوبہ بندی کے ذریعے نہیں لے کے چل رہے. میں یہاں پہ جو ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ایک لمیٹڈ ریسورسز کے تحت لیکن جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جو پلان کرتی ہے اس کی افیکٹونیس بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ 5 سالہ بعد ایک منصوبہ بنائیں جس کے اوپر ہم پوری کشمیری ڈائسپورا رنگ بھریں گے. اور یہ آفر ہم نے کی ہے کہ جتنے بھی دنیا بھر کی آرگنائزیشنز ہیں, جتنے بھی دنیا بھر کے ایکٹیوسٹ ہیں جو میٹر کرتے ہیں, ہم ان کو بلائیں گے, ان آپ کے سامنے بٹھائیں گے. آپ ساری پارٹی جو پوری لیڈرشپ آپ کے ساتھ کشمیر کی ہے, لیکن وہ پوری کشمیری قوم کا ایجنڈا ہو. یہ بڑی خوبصورت تجویز, بہت پیاری بات کہی آپ نے فہیم کینی صاحب. آپ نے برطانیہ سے شرکت کی ہمارے پروگرام میں. افسر سدوزئی, سعید خان, منا بھائی, شہزاد راجپوت اور نہ جانے کون سے لوگ ہیں, ابھی درجنوں ناموں کی لسٹ آئی ہے. سارے آپ کو سلام دے رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. تھینک یو. رائے صاحب صرف آدھا منٹ ہے, پروگرام کو کنکلوڈ کر دیں گے. جی انصر صاحب, آج کے اس پروگرام میں سابق وزیر چودھری محمد سعید صاحب, امیدوار اسمبلی پی ٹی آئی جناب چودھری یاسر سلطان صاحب اور فہیم کیانی صاحب تحریک کشمیر برطانیہ, اور علی سوجر راولہ کوٹ سے ممتاز سماجی شخصیت افسر سدوزئی صاحب فون پہ کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے. آج کے پروگرام میں سب لوگوں نے FM 101 اور میڈیم ویو کی جو سالگرہ ہے اس پہ مبارکباد دی, اور کشمیر ایشو اور دیگر حوالے سے بڑی کھل کے بات ہوئی. جی, آج کے اس پروگرام سے ریڈیو فورم ود جنید انصاری سے ہم اجازت چاہتے ہیں. جنید انصاری اور راجہ حبیب اللہ خان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.